अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर हमारे ईमान की तरोताज़गी की सब इल्लत और हमारे ईमान को बाकी रखने का सबब है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया औलिया औसिया की मेहनत को रंग लगा दिया है इस शहर के अंदर आके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में हम मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 22 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी है और 17 दिसंबर 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1039 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह खतीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब ज़फ़र अब्बास इमामी साहब झंग पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। इससे पहले कि मैं खतीब असर से मौला का ज़िक्र करने के लिए अर्ज़ करूं, उससे पहले मैं मरजा जहान तशय्युअ आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब सैयद सादिक शिराज़ी साहब की तरफ से जनाब मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी कुद्दस सिर्रुहु के इसाले सवाब और उनके वफ़ात पर तस्लियत का पैगाम पढ़ना चाहूँगा कि जो कि उन्होंने कुमुल मुक़द्दसा से 22 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी को पेश किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल पुरमलाल मरहूम में फ़कीह आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी कुद्दस सिर्रहु के मौके पर विलायत कुबरा के मालिक अज़ीम व इमाम अज़ीम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हुज़ूर ताज़ियत पेश करते हैं और मराज उज़ाम और होज़ाए इल्मिया और ख़ानदान सादात रूहानी को भी ताज़ियत करते हैं, जिनका ख़ानदान 1 सदी से ज़्यादा उलमा मराजे से पुर था, जिनमें मरहूम के वालिद आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद महमूद हुसैनी रूहानी कुद्दस सिर्रुहु और भाई आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद मोहम्मद हुसैनी रूहानी कुद्दस सिर्रुहु थे। अल्लाह ताला के हुज़ूर उनके बुलंदी दराजात के लिए दुआ गो हैं और उनके पसमानदगान और मोमिनीन के लिए अजर जज़ील और सब्र जमील के लिए दुआ गो हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खुदावंद मुताल के हुजूर हर किसी ने लौट कर जाना है, हर किसी ने लौट कर जाना है। हमने भी जाना है। हम नहीं थे, जिक्र था। हम हैं, जिक्र है। हम जिक्र के सबब से हैं, जिक्र हमारे सबब से नहीं है। हम नहीं होंगे, जिक्र जारी रहेगा। ये जिक्र वो जिक्र है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना जिक्र करता है, अपना जिक्र कहता है, अपना जिक्र बयान करता है। इस जिक्र को बयान करने के लिए आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम खतीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब ज़फ़र अब्बास इमामी साहब झंग पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद फिद दुनिया व फिल आखिरह। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। करबला मोहल्ला में आकर कैसा लग रहा है? करबला मोहल्ला में आकर ऐसे ही लगता है कि जैसे करबला के अलावा कोई जहान नहीं, कोई जगह नहीं। मैं करबला में आज ही बादशाह के हरम में ये सोच रहा था कि वहाँ जाकर लोग कहते हैं कि वहाँ हीरे लगे हैं, सोना लगा है। तो अभी मैं यहाँ आके भी यही सोच रहा था कि मेरी तो किसी चीज़ पे कोई नज़र नहीं पड़ी। बस सिर्फ जैसे ही बादशाह की ज़री पाक को देखता हूँ तो वो मंज़र याद आ जाता है। आज लोग जिस बादशाह की ज़रिए मुक़द्दस, जिस बादशाह की दहलीज़ मुक़द्दस को दौड़ दौड़ कर चूम रहे हैं, कल कोई वक्त था कि लोग दौड़ दौड़ कर मार रहे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये जन्नत है, इस जन्नत में आते ही एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। एक नफ्सियात का कानून है कि किसी भी मबहस, किसी टॉपिक पे, किसी उन्वान पे बंदा बहुत बोलना चाहे
تو اس وقت اس کی زبان رک جاتی ہے، اس کی زبان میں ایک تزلزل سا آ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ بہت رونا چاہے تو آنسو رک جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بندہ رو نہیں پایا تو اس کے بال سفید ہو گئے، یہ بھی ایک نفسیات کی کیفیت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ عرض، امام حسین علیہ السلام کی یہ ایک جنت ہے، اور جو واقع یہی جنت ہے میرے کہنے، یعنی یہ میں بنا بر صنعت خطابت نہیں کہہ رہا، یہ جنت ہے، اور یہاں بالکل کچھ یاد نہیں رہتا۔ آج بھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے پاکستان سے کہ آپ تو بھول گئے کوئی میسیج، کوئی کال، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خود کو جواب دیا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں، میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ بس کبھی جناب حبیب کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی گنج شہداء کی طرف، اور کبھی بادشاہ کی تربت کی طرف، پھر ایک دم وہ خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ آج یہ والی کربلا ہے، کل وہ والی کربلا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت مومنین کی کہ وہ اپنے، ہماری تو صرف یہ محبت نہیں سیدی، ہماری یہ حیات ہے، ہماری یہ زندگی ہے کربلا۔ اب کربلا کا لفظ ہی زبان پر آتے ہی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کارنامہ عظیم سر انجام دیا ہے سبحان اللہ کہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء سرکار کے ماننے والے کم ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، کہ حضور کو مانیں گے صرف وہی جو حضور کے کلمہ گو ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو سکھ بھی مانتے ہیں، بالکل عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاکستان میں اکثر ایام عذاب پہ، امام حسین علیہ السلام کے ایام عذاب پہ بہت ساری سبیلیں، بلکہ ہر سال پچھلے سال سے آئندہ سال زیادہ سبیلیں ہوتی ہیں، زیادہ نیازیں ہوتی ہیں، لنگر ہوتے ہیں، اور میں غور سے دیکھتا ہوں کہ وہ سارے لنگر پکانے والے، سبیلیں لگانے والے شیعہ نہیں ہوتے، حسینی ہوتے ہیں، جو ہاتھ میں جا گلاس پکڑ کر رکشے، بسیں، کاریں، گاڑیاں روک کر منتیں کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسین کے نام پہ پی لو۔ یہ اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اظہار عقیدہ مومنین کا محبت ہے مولا کے ساتھ، وہ اپنے اپنے انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی مولا کے روضے پہ سونا لگا کے ظاہر کرتا ہے، کوئی ظاہر کی جوتی اٹھا کے کرتا ہے، کوئی پانی پلا کے، کوئی کھانا کھلا کے، کوئی فرش عزا بچھا کے۔ آج بھی ہم مولا کے شہر کے اندر موجود ہیں۔ آج کس موضوع کے اوپر آپ مومنین کی یہ ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں، تو آج تو پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال سے تو یہ موضوع بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہی ہونا چاہیے، جو کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کن تو کنزن مخفین کے تعارف کے سبب سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کبھی حضور کا تعارف جناب جبریل پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، تو اللہ فرما رہا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اہل بیت کا ایک مرکز و محور ہیں، تو میرے خیال سے تو موضوع جناب سیدہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سارے جتنے زمین پر رہتے ہیں وہ سارے جناب سیدہ کی رعایا ہیں، ماشاءاللہ، وہ سارے جناب سیدہ کی رعیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تاریخ میں دیکھیں تو یہ مسنہ اسلام بی جس نے اسلام کو، دنیا کو امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا ہے، اور اس بی بی کے 3 حق مہر ہیں۔ ایک وہ جو درہم و دینار درہم کی صورت میں جناب علی نے ادا کیا، ایک جناب رسول خدا نے خود پوچھا بنتی ماں صداق کے تیرا حق مہر کیا ہونا چاہیے، تو ادب و حیا کی ملکہ بی بی نے اپنے سلطان الانبیاء بابا کے نالین کی طرف دیکھ کر عرض کیا، بابا انا بنات الناس یتزوجن بدنانیر و دراہم انا بنتک یا رحمت للعالمین۔ بابا لوگوں کی بیٹیوں کے حق کے مہر بھی درہم و دینار ہوں، اور میرا بھی وہی ہو، میں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ تو حضور نے دعا فرمائی، تعریف کی جناب سیدہ کی اس بات۔ اچھا کیا حق کے مہر ہونا چاہیے؟ تو بی بی نے کہا کہ مجھے اللہ سے اختیار لے کر دیں کہ یوم الحساب کو جس کو میں چاہوں جنت بھیج دوں، جس کو میں چاہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے مطابق وہ ایک روایت ہے، اکثر ہمارے شیعہ سنی سارے علماء پڑھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، کہ بی بی کے دروازے پر کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے بابا 3 دن سے رو رہے ہیں ایک وادی میں، اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری ہے امت سید الکونین کو۔ تو بی بی نے فرمایا اپنی کنیز سے کہ مجھے وہاں لے جاؤ۔
بابا کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ کر بی بی نے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہا بابا آپ کی امت کی میں ضامن ہوں، واہ واہ واہ، میں بخشش کی ضامن ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس پہ بی بی نے ایک کنڈیشن بھی لگائی کہ بخشش بھی اس کی ہوگی جو حسین والا ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تبھی تو آقائے مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی واہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. تو آپ امام حسین علیہ السلام کی جنت میں بیٹھے ہیں، ہم باہر دیکھیں ہر آنکھ پر نم لگتی ہے، اللہ. ہر بندہ ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں نہیں ہے، واہ، یہ کسی کیفیت میں ہے، کسی واجد میں ہے، اللہ یہ یہاں نہیں ہے. سبحان. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بی بی کے رعایا ہیں. واہ وہ کس لحاظ سے کہا؟ وہ تیسرے حق مہر کے لحاظ سے کہا واہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ میں موجود بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے نہیں کی، ان اللہ زوج علی جنب فاطمہ تا وجعل صداقہ الارض ومن مشا علی الارض مبغضا لفاطمہ مشا حرامن. واہ 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 واہ، سبحان حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی. سبحان اللہ. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ ظاہر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ ہر لفظ کے نیچے معانی کے سمندر پہنچتے بے ہیں. شک ہے صحیح. جو لوگ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، واہ جن میں ایک بندہ آیا حضور کے پاس کہ میں تاریخ عرب کا سب سے زیادہ حق مہر دوں گا اگر آپ مجھے رشتہ دیں. جو جس نبی نے ساری زندگی سواری کے جانور کو بھی چوبک نہیں مارا، اس کے منہ پر کنکریاں پھینکی، واہ واہ، فرمایا یہاں سے اٹھ جا، امرها الی ربها. اللہ. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے یہ خدا کے سپرد ہے. واہ جو وہ کرے گا، جو وہ کہے گا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. واہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے. سبحان اللہ. سیدہ کی شادی اللہ نے جناب علی سے کی ہے. واہ وجعل صداقہ الارض، اور سیدہ کا حق کے مہر جو رکھا واہ پوری زمین رکھی، واہ واہ، پوری زمین. سبحان اللہ. آگے فرمایا مم مشا علی الارض مبغضا لفاطمہ مشا حرامن، واہ 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 واہ، کہ جو بھی اس زمین پر چلے اور وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ واہ اللہم صلی علی محمد بی بی پاک سے بغض رکھ کر زمین پر چلے گا، واہ مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہوگا، واہ واہ واہ، اس کا چلنا حرام ہوگا. سبحان اللہ. اب پوری زمین حق مہر، وہ ترکہ حق مہر، وہ جائیداد و جاگیر وہ ہوتی ہے جس پر حق تصرف صرف اسی خاتون کو ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. اگر وہ چاہے تو اس پر حق تصرف اپنے شوہر کو یا کسی کو چاہے تو، نہیں تو وہ اسی کی ہوتی ہے. بے شک. اب پوری زمین سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی کا حق مہر ہے. واہ معقولات اور من المشروبات، جتنی کھانے اور پینے والی چیزیں ہیں واہ وہ ساری زمین سے آتی ہیں. واہ 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 واہ، منبع ہے زمین. منبع ہے، کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں واہ وہ ساری زمین سے آتی ہیں، بے شک. پوری کی پوری. اور زمین ملکیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، واہ جناب سیدہ کی پوری زمین ملکیت ہے. سبحان اللہ. اب ثابت ہو گیا کہ جو ہم کھا رہے ہیں واہ، وہ سیدہ کے حق کے مہر سے کھا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جس پر جناب سیدہ راضی ہوں گی واہ وہ حلال کھائے گا، واہ اور جس پر سیدہ ناراض ہوں گی وہ حرام کھائے گا. واہ واہ واہ، اللہ. اگر لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لیں، سبحان اللہ. یہ دنیا میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ ختم ہو جائیں. واہ واہ، بے شک بے شک. اگر سیدہ کی معرفت، واہ جس بی بی کی استقبال کے لیے اللہ کے محبوب سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. واہ کسی نے پوچھا حضور سے کہ سرکار یہ
آپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا ہر کام ہمارے لیے سنت ہے، واہ تو کیا ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ واہ حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرمایا نہیں، تم لوگوں کی بیٹیاں میری بیٹی جیسی نہیں ہیں، واہ اور میں بھی بیٹی سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا۔ واہ کم تو اجلالا لحدیت ربی، واہ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے تحفے کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ملکیت پہ بات چل رہی تھی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت زمین ہے۔ اگر ملکیتوں میں مختلف روایات و احادیث و بیانات سے ہم اخذ کریں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کس چیز پہ مالکانہ حق ہے؟ پوری زمین بی بی کی ملکیت ہے بالکل۔ اس لحاظ سے، سبحان اللہ، تو پھر ہم سب پہ بی بی کا مالکانہ حق ہے، ہم رعایا ہیں بی بی کے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بی بی پاک کے اچھا ایک اور بات، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، ایک انگریز ہیں محقق، لیوس مور نام ہے ان کا، اس نے کتاب لکھی جس میں ادیان عالم کا تذکرہ کیا، اور سب سے جو قدیم مذہب اس نے بتایا وہ ہے نیندرتھل۔ یہ لوگ ریچھ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مذہب اس نے بتایا کرومیننی، یہ کوئی فرانس کا مذہب ہے۔ کرومینن ایک غار تھی اور اس میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے کچھ قوانین وضع کیے تھے۔ پھر آسٹریلیا کا مذہب، اس کے بعد افریقی جنگلاتی مذاہب۔ مذہب اسلام تو خیر اللہ کا مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے مذاہب ہیں ان کی اکثر جو چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، وہ ملتی جلتی ہیں۔ ٹھیک، آپ کبھی غور کریں تو ہر مذہب میں یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، بے شک، یعنی عقیدہ توحید۔ ایون کہ آپ جو قدیم ہندوؤں کا اصل عقیدہ توحید ہے وہ بھی پڑھیں تو وہ بھی جو عقیدہ ہے اس لحاظ سے جو ان کا قدیم ہے، اب تو بدل گیا ہے نا، وہ وہی ہے عقیدہ توحید جو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ جتنے مذاہب ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اللہ اکثر چیزیں ان کی ملتی جلتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سارے مذاہب، مذہب اسلام کے جتنے اس وقت رائج فرقے ہیں، سب جتنے علماء فقہا مجتہدین ہیں، سب جس سے بھی آپ پوچھیں گے، عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط وہ یہ بتائے گا کہ جس جگہ پر عبادت کی جا رہی ہو واہ اس جگہ کا مالک راضی ہو۔ واہ 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 واہ، یعنی وہ غصبی جگہ نہ ہو، اگر غصبی ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ابھی آپ ہم سارا جہان جو سجدے ادا کرتا ہے وہ زمین پر کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اور زمین ملکیت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان ایون کہ کعبہ بھی زمین پر ہے، طواف بھی زمین پر ہوتا ہے، اللہ، واہ 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 اور زمین ملکیت پاک بی بی کی ہے۔ واہ 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 اگر بی بی راضی ہیں تو وہ طواف قبول ہے، واہ اگر بی بی راضی ہیں تو وہ سجدے قبول ہیں، واہ اگر بی بی راضی نہیں تو عبادت کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ بھی نہیں، واہ 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 واہ، تو عبادت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ اکبر، یہ جتنے فرقے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بالکل بالکل، یکجائیت کا نام ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا پاکستان میں، ایک میں وہ شہر کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بس میں 2 لوگ جا رہے تھے، ایک سید بادشاہ تھے، ایک کوئی اور، دوسرے نے نا موبائل لگایا اور نوحہ چل پڑا، اس نے فوراً بند کر دیا۔ سید نے اس سے پوچھا کہ یہ بند کیوں کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں سنتا ہوتا، میں نے تو شیعوں پہ 2 پرچے بھی کروا دیے ہیں۔ اللہ، اسے نہیں پتا تھا کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی سید ہے۔ ٹھیک، سید نے اسے بات کی کہ آپ کو پتا ہے کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس یہی پتا ہے کہ وہ روتے ہیں ہم نہیں روتے، وہ پیٹتے ہیں ہم نہیں پیٹتے۔ اس نے کہا پھر تو نہیں پتا تمہیں۔ اس نے کہا کہ آج تم نے گھر جا کے اپنے مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے
کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے بابا کا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ اللہ اور یہ ایکچوئل بات ہے، یہ کوئی فرضی سنی سنائی یا میں بنا بر صنعت خطابت نہیں کہہ رہا، بالکل یہ حقیقت بات ہے۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب نے پہلے تو کہا کہ نہیں تم کسی شیعہ سے مل کے آئے ہو یہ وہ، اس نے کہا نہیں بس میں نے ایک پوچھنی ہے یہی بات، بتا سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کسی اور سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا گئی تھی، اب اس جو پوچھ رہا ہے اس کو تاریخ کا بالکل نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دربار میں کون کون موجود تھے، نہیں پتا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بی بی گئی تھی تو انہوں نے سمجھا کر بی بی کو گھر بھیج دیا۔ تو وہ جٹ زمیندار تھا، اس نے کہا سمجھا کر بی بی کو گھر بھیج دیا، جو وہاں لوگ موجود تھے ان کی سمجھ بی بی کی سمجھ سے زیادہ تھی۔ وہ ہو کون ہیں جو بی بی کو سمجھائیں؟ سیدی میں کربلا میں بیٹھا ہوں، یہی بات اس نے ایک دو اور سے پوچھی اور اسی بات پر وہ بندہ شیعہ ہو گیا۔ جیسے ہی معرفت سیدہ کے قریب تھوڑا سا ہوا نا، اسے سمجھ آ گئی کہ اگر نہیں بنتا تھا تو بی بی کیوں گئی؟ بی بی گئی بنتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ کتب کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی نے اپنا حق بہت مانگا ہے، بہت مانگا ہے، مگر اپنے حق سے بھی زیادہ پاک بطول نے جناب علی کا حق مانگا ہے۔ کچھ صحابہ کرام حضور کے ظاہری وصال شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے، بالکل باہر چلے گئے تھے، بالکل، بلکہ ایک صحابی تو نابینا ہو گئے تھے، رو رو کر حضور کی محبت میں، تڑپ میں۔ بہت عرصے کے بعد وہ مدینے آئے اور اپنے بیٹے اپنی اولاد سے ملنے، دیہات میں چلے گئے تھے، اولاد سے ملنے آئے۔ آدھی رات کو اس صحابی کے دروازے پر کسی خاتون کے رونے کی آواز ہے۔ بیٹے سے پوچھا کون ہے؟ اس نے توجہ ہٹانے کے لیے کہا بابا یہ بی بی روز آتی ہیں۔ میں نے کہا ہے کون؟ اس نے کہا آپ خود ہی پوچھیں۔ اس نے کہا میرا ہاتھ، نابینا تھے صحابی رسول، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے پوچھا بی بی کون ہو؟ بی بی نے فرمایا میں رسول زادی ہوں۔ بی بی کیوں آئی ہو؟ اپنا اور جناب علی کا حق میں مانگنے آئی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ آپ خود آئی ہیں؟ بی بی نے کہا میں تو بابا کے بعد رو ہی رہی ہوں، قسم بخدا میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ وہ صحابی زمین پر گرے اور فوت ہو گئے۔ دوسرے دن بی بی نے جناب علی سے کہا کہ میں آج کے بعد کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہاں سارے لوگ برابر نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں میری باتیں سن کے۔ بی بی نے اپنا حق بھی مانگا ہے، بی بی نے جناب علی کا حق کی ولایت بھی مانگا ہے، بی بی نے جناب علی کا حق بھی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کا لفظی معنی تو ہے چھڑانے والی، ایک معنی اور بھی میرے امام نے بتایا ہے، فرمایا الناس فوتموا عن معرفتها، اللہ اکبر، لوگ فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ واہ 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 واہ، لوگ ہماری جدہ، میرے امام فرما رہے ہیں ہماری جدہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس حد تک مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ سلطان الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر سارے انبیاء حضور کے علاوہ کسی مقام پر جمع ہوں اور حضور تشریف لے آئیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کے استقبال کی خاطر سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اگر حضور بھی موجود ہوں اور جناب سیدہ تشریف لے آئیں اللہ تو حضور سمیت پورے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی کا نام ایسا اسم اعظم ہے جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو،
تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں خالق کو، تو دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ پروگرام اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، 3 منٹ باقی ہے، چاہوں گا آپ کی آرائش سے ہی استفادہ کیا جائے۔ بسم اللہ۔ جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ حاصل کر رہے ہیں، کوشش کریں، ہم ان کو جان بھی نہیں سکتے، جو پورا جہان جانتے ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ بے شک ہے، ان کو تو صحیح معنوں سے سلمان نہیں پہچان پائے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ والی معرفت کیسے آئے گی؟ ہم جھکیں گے۔ بالکل، جب ہم جھکیں گے، واہ، جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو اندر والا انسان ہے نا، جیسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، بالکل، اس کو مار کے جھکیں گے۔ واہ، اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابیوں نے جھک کر دکھایا بھی ہے۔ اللہ، جیسے مشہور ہے کہ جناب سلیمان، اب سب صحابہ کرام سے زیادہ عارف صحابی جو تھے وہ سلیمان فارسی ہیں۔ بالکل، جھکے کتنے ہیں؟ یہ داڑھی مبارک زمین پر لگی، اللہ، اتنے جھکے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اتنا جھکنے کے بعد بھی کسی نے سلیمان سے پوچھا کہ دہلیز سیدہ کی لکڑی کس جھاڑی سے ہے؟ اللہ، فرمایا کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ، یار 23 سال میں کبھی نہیں دیکھی؟ فرمایا کبھی نہیں دیکھی۔ اب وہ کیفیت جو میں نے مقدمۃ الکلام میں عرض، لوگ کہتے ہیں سونا لگا ہے، ہیرے لگے ہیں، مجھے تو امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آیا۔ سبحان اللہ، سب کچھ ہے، مگر جو ہمارا دماغ، ہماری سوچیں، توجہ ہی نہیں گئی، توجہ ہی اس طرف نہیں ہے ہماری توجہ۔ سلیمان فارسی فرما رہے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھی، ان سے نظر ہٹے تو کہیں کچھ اور دیکھے۔ بس اللہ اکبر، انہیں پتا ہے کہ یہاں جھکنے سے معرفت بلند ہوگی۔ سبحان اب سب سے عارف صحابی جو ہیں وہ جناب سلیمان فارسی ہیں۔ اللہ، سب سے عالم صحابی، آل کی بات میں نہیں کر رہا، سبحان اللہ، آل کے بارے میں تو میرے امام فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، واہ، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں سے بھی آگاہ کیا ہے اور کائنات کا ہر علم عطا کیا ہے۔ واہ، بے شک، صحابہ کرام میں سے جو عالم صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اب یہاں معرفت دیکھیں سبحان اللہ، کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اتنا علم کیسے آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور کھجور کھا رہے تھے، گٹھلی پھینکنے لگے تو میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ رحمت للعالمین تھے، وہی جس پہ لعاب دہن رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا تھا، ہاتھ پہ رکھی میں نے، بس وہ گٹھلی چوستا گیا اور علم کا سمندر میرے سینے میں موجزن ہو گیا۔ واہ واہ، عبداللہ ابن عباس سرکار کو پتا تھا کہ اس لعاب کی کتنی برکت ہے، اللہ، یہ معرفت پہلے تھی نا، اس لیے خیراتاً ہاتھ بڑھایا۔ واہ، سبحان اللہ، اور میں آخر پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام اختتام کی جانب ہے، ایک گٹھلی چوسنے والا عالم عبداللہ ابن عباس ہیں، اور زبان چوس کر پلنے والے واہ واہ، امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان آخر میں اللہ، دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنی معرفت، انبیاء و مرسلین کی معرفت، شہداء و صدیقین کی معرفت اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب الہی فرمائے۔ آمین۔ صدا آباد رہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، یقیناً دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو بار بار بے حد و بے حصہ مولا کی آمین بارگاہ یا میں رب آمد کا شرف عطا فرمائے گا۔ پروگرام کا آخری ٹائم ہے، آخری وقت کے اندر اپنے پیارے یاد آتے ہیں، کوئی اپنے گھر سے جا رہا ہو تو بھی اس کو اپنے گھر کی یادیں یاد آتی ہیں، کوئی کہیں ایسی جگہ سے جا رہا ہو جو اسے پسند ہو، اس طرح سے کربلا سے جانے والے بھی کربلا کے لیے مڑ مڑ کے روتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروگرام کا آخری وقت ہے، پروگرام کے آخر میں ہم یاد کریں گے اپنے وقت کے امام کو، آئیے مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say